سحری کا ہو گیا جاگو نور ہر چمن چھایا جاگو نور ہر چمن چھایا جاگو اٹھو سحری میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو ماہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رحمت الہی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں ماہ رمضان اور پھر اس کا عشرہ رحمت عطا کیا۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ میرے آقا نعمت
इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवानाए शमअ रिसालत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान इस आयत मुबारका का तर्जुमा यूं फरमाते हैं अपने शोहराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान में, रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसला की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ाई बोलो, इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत मुकद्दसा के इब्तिदाई हिस्सा शहर रमदान अल्लज़ी के तहत मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में फरमाते हैं, रमजान या तो रहमान अज़्ज़ व जल की तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम है, चूंकि इस महीने में दिन रात अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत होती है, लिहाजा इसे शहर रमदान यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल का महीना कहा जाता है। जैसे मस्जिदो काबा को अल्लाह अज़्ज़ व जल का घर कहते हैं कि वहां अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के काम होते हैं, ऐसे ही रमजान अल्लाह अज़्ज़ व जल का महीना है कि इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ व जल के ही काम होते हैं। रोजा तरावी वगैरह तो है ही अल्लाह अज़्ज़ व जल के, मगर बहालत रोजा जो जायज नौकरी या तिजारत वगैरह की जाती है वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के काम करार पाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो देखिए कि इस महीने में अगर बंदा जायज तरीके से कारोबार भी करता है, नौकरी भी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के काम करार पाते हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली रात हमने गुजारी है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, आसमानों के दर खोल दिए गए हैं, रहमतों के परवाने तकसीम हो रहे हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, और माह रमजान में गुनाहगारों को किस तरह बख्शा जाता है, मेरे रब की रहमत उसके बंदों पर किस तरह छमाछम इस महीने में बरसती है कि अल्लाह ताला की इनायतों, रहमतों और बख्शिशों का तज़किरा करते हुए एक मौके पर सरकार नामदार, मदीने के ताजदार, रसूलों के सालार, नबियों के सरदार, बिइज़्न परवरदिगार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, शहनशाह अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है, और जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब ना देगा। मजीद फरमाते हैं, हर रोज 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, और जब 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने आजाद किए उनके मजमुआ के बराबर उस एक रात में आजाद फरमाता है। और जब फिर ईद उल फित्र की रात आती है, मलाइका खुशी करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ऐ गिरोहे मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उसको पूरा पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूं कि मैंने उन सबको बख्श दिया। और एक और बात हमने सुनी कि रोजाना 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से बख्शे जाएंगे। आज पहला दिन है, देखें कोई ऐसा काम ना हो जाए हमसे कि आज 10 लाख बख्शे जाएं और हम महरूम रह जाएं, बल्कि आज तो तमन्ना ये हो, आज तो ख्वाहिश ये हो, ऐ काश इफ्तार के वक्त आंखों से आंसू बह निकलें कि मौला करीम 10 लाख बख्शे जाएंगे, उनमें मेरा नाम भी लिख दे, मुझ गुनाहगार को भी बख्श दे। और फिर आपने सुना कि जब 29वीं शब आती है,
پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں اس کی تعداد کے مطابق، ان کے مجموعے کے مطابق اس ایک رات میں پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں، ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں، مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سب سے گنبد دیکھ کر، مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سب سے گنبد دیکھ کر. آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ کا ناگداگر سب سے گنبد دیکھ کر، آپ کا ناگداگر سب سے گنبد دیکھ کر. لندن و پیرس کا عاشق بھی یقین مرحبا، لندن و پیرس کا عاشق بھی یقین مرحبا، بول اٹھے گا روح پرور سب سے گنبد دیکھ کر، بول اٹھے گا روح پرور سب سے گنبد دیکھ کر. دھوپ روزانہ مدینہ چومتی ہے جھوم کر، دھوپ روزانہ مدینہ چومتی ہے جھوم کر، اور لپٹ جاتی ہے آ کر سب سے گنبد دیکھ کر، اور لپٹ جاتی ہے آ کر سب سے گنبد دیکھ کر. یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار، یا رسول اللہ مرشد
مرشد پر کرم ہو بے شمار، سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے صفحہ نمبر 131 پر نقل ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ ایک اور روایت بھی سنیے اور اللہ عز و جل کی رحمتوں پر قربان ہو جائیے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ عصر سے پہلے ان 4 رکعتوں کو ادا کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کی حتمی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑا رحمت نازل فرمائے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت پر کہ آپ نے اس طرف بھی توجہ فرمائی ہے، اور آپ نے جو 72 مدنی انعامات عطا کیے ہیں اس میں مدنی انعامات میں شامل ہے کہ کیا آپ اثر سنت قبلیہ کہا جاتا ہے ان کو، تو عموماً ظہر سے پہلے ادا کرنے کا ہمارا معمول ہے، لیکن عشاء اور عصر کی سنتیں جو کہ غیر موقدہ ہوتی ہیں اس کو ادا کرنے کی ہماری توجہ نہیں رہتی۔ تو اسلامی بہنیں جو مدنی چینل کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اگرچہ نماز عصر ادا کریں گی تو 4 رکعتیں ادا کرتی ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ کس قدر زبردست ثواب ہے، اور اگر اس ثواب کو ہم رمضان میں پا رہے ہیں تو یہاں تو ثواب اور زیادہ بڑھ رہا ہے کہ جو نفل ادا کر رہا ہے اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے، اور جو فرض ادا کر رہا ہے تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر ان نوافل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے ادا کرے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے نماز کی فضیلت کے حوالے سے، چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ یہ ڈاکہ زنی کی غرض سے ایک مکان میں داخل ہوا۔ اتفاق سے اہل خانہ میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے شور مچا دیا۔ اب ڈاکو جو ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے اس مکان میں داخل ہوئے، انہوں نے جب گھر والوں کی آواز سنی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب گھر والوں کی چیخ و پکار سن کر محلے کے لوگ بھی جاگ پڑے اور سب ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے لگے۔ ڈاکو آگے بھاگ رہے تھے اور محلے والے سب ڈاکوؤں کے پیچھے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ان ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، انہیں اور تو کچھ نہ سجھائی دیا، جا کر مسجد میں داخل ہو گئے اور وہاں موجود نمازیوں میں یہ شامل ہو کر نمازی بن کر مسجد میں بیٹھ گئے۔ لوگ پیچھا کرتے 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 مسجد تک پہنچے۔ اب مسجد میں جیسے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں تو نمازی ہیں جو نماز کی تیاری میں مصروف ہیں، تو ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ افسوس ڈاکو تو بھاگ گئے،
یہ کہہ کر ایک ایک کر کے سب واپس پلٹ رہے. ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے ساتھیوں، آج اگر ہم جھوٹ موٹ نمازیوں کی صورت نہ بناتے تو پکڑے جاتے، اور ذلت اور رسوائی یہ ہمارا مقدر ہوتی. تو ساتھیوں، جب جھوٹ موٹ نمازی بننے کی یہ برکت ہے تو اگر سچ مچ نمازی بن جائیں گے تو کیسی برکتیں ملے گی. میں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور ڈاکہ زمین سے تائب ہو کر میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. جب ساتھیوں نے اپنے سردار کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ سردار، جب تم توبہ کرتے ہو تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. چنانچہ وہ سب کے سب توبہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو گئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نماز جو ہے یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، اور نماز کے متعلق احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں بہت سخت تاکید آئی ہے. لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت یہ نماز سے غافل ہے. اگرچہ رمضان کا مہینہ ہے، مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں، گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نماز میں سستی کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور نماز پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور راضی ہو کر وہ کیا انعام عطا فرمائے گا کہ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن نمازی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا. دنیا کی الفت مٹا دے میرے دل سے، دنیا کی الفت مٹا دے میرے دل سے، دنیا کی الفت مٹا دے میرے واسطہ ستایا الہی، میرے واسطہ ستایا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، 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 میرے واسطہ ستایا الہی، میرے واسطہ ستایا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، 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 کروں تیری حمد و ثنایا الہی، کروں تیری حمد و ثنایا الہی، میرا ہر پل
عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی مسلمان ہے عطا تیری عطا سے اللہ مسلمان ہے عطا تیری عطا سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے بندے کو اکتاہٹ نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی اور کتاب بندہ پڑھتا ہے تو وہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ پڑھنے کا اس کو جی نہیں چاہتا، اور اگر اپنی لکھی ہوئی کتاب بھی ہے تو وہ ایک سے زائد 2 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، اور اگر کوئی زیادہ مرتبہ ایک کتاب کو پڑھتا ہے تو لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والا اس کی تلاوت سے کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، اس کی مٹھاس کے قربان کہ ہر بار پڑھنے والے کو نیا لطف محسوس ہوتا ہے، اس کی تازگی میں فرق نہیں آتا، اس کو پڑھنے والے کو سیری نہیں ہوتی، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک یہ تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوا، کم و بیش 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس میں حکمت علماء نے بے شمار بیان کی۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ جہاں ہوتے قرآن وہیں نازل ہوتا، آپ مکے میں ہوتے تو قرآن مکے میں نازل ہوتا، آپ مدینے میں ہوتے تو قرآن مدینے میں نازل ہوتا، آپ گھر میں ہوتے تو قرآن گھر میں نازل ہوتا، آپ سفر میں ہوتے تو قرآن سفر میں نازل ہوتا تھا۔ یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار بھی اس کی حکمتوں میں علماء نے بیان فرمایا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ اسی لیے سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ فرماتے تھے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ قرآن میں تمام علوم موجود ہیں، لوگوں کی عقلیں اس کی رسائی سے قاصر ہیں، یعنی قرآن میں تمام علوم موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلوں کی پہنچ اس تک نہیں ہے، لوگوں کی عقلوں کی رسائی اس تک نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق قرآن سے فیض حاصل کرتا ہے، اور قرآن گویا کہ سمندر ہے، جس کے پاس عقل کا جتنا بڑا برتن ہے وہ اتنے بڑے برتن کو بھر لیتا ہے اس سمندر سے۔ مسئلے کا حل ارشاد فرمائے، وہ یہ ہے کہ جب کسی بیٹے یا بیٹی کی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے، کہاں ہوئی، کون ہے؟
اس طرح کے کئی سوالات ہوتے ہیں، ان کو جواب کیا دینا چاہیے؟ بیٹے کی شادی کہاں ہوئی تو مونس کے ہاں، بیٹی کی شادی کہاں ہوئی تو مذکر کے ہاں، اندر اسٹوڈنٹ شادیاں کہاں ہوتی ہیں؟ جس سے وہ مخالف جنس کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، جس سے وہ مطمئن نہیں ہوتے بابا، نہیں ہوتے، ایسے مطمئن ہوں گے کہ یاد کریں گے، مگر اب کوئی بہرحال یہ تو یہ سوالات ہے نا، اگر اس کی حاجت ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر حاجت نہیں ہے تو نہ پوچھیں، ارے فضول سوالات ہیں، کا حاصل کیا ہے اس کا؟ اب میرے کو پوچھو کہ تم نے اپنے بیٹے کی شادی کیا کہاں کی، تم ہو کہاں یار، میں بتاؤں تم کو جانتے ہو کیا؟ آپ جانتے کیا اس کو؟ میں بولوں گا بیٹے کی کہاں شادی ہوئی، آپ سچی بتائیں کہ جانتے آپ؟ ساری دنیا کے آدمیوں کو جانتے ہیں، تو اس لیے مطلب اس کی حاجت ہو تو آدمی پوچھے، بلا حاجت یہ فضول سوال ہے، اور یہ اتنے یعنی ایک سوال تھوڑی ہے، خالی یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ کہاں ہوئی، پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کیسے لوگ ہیں، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جب آپ بتا دو گے نا کہ بھائی وہ زید کے یہاں ہوئی، بلال کی شادی میں نے بنت زید کے ساتھ کی ہے، تو پھر پوچھیں گے کیسے لوگ ہیں، تو اب میں کیا جواب دوں؟ مجھے کیا یعنی کہ کوئی ان کا بالفرض کوئی ویک پوائنٹ ہے تو کیا میں وہ بتاؤں؟ تو کیا آپ نے کوئی چابی لگائی ہے کہ میں غیبت کروں تالا کھول کے؟ کیا کروں میں؟ سچ بولوں جھوٹ بولوں کیا کروں؟ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا کہ کیسے لوگ ہیں، تو اس طرح کیسے لوگ ہیں پوچھ کر تو سمجھو کہ وہ آپ نے باب غیبت پر دستک دی کہ اب کھولو، بولو کہ یار وہ ہم نے تو بھائی وہ لڑکی لی ہے، ان کے باپ جیسا بھی ہے، سنا سودی کاروبار کرتا ہے، نماز تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، بولوں آپ کو سب بتاؤ گیا؟ میں میرے بیٹے کا سسر نمازی ہے، داڑھی اور امامے والا ہے، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، نہ وہ سود کھاتا ہے، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ باپ داڑھی منڈا ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، جس کو نعوذ باللہ اس معاشرے میں عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالانکہ یہ عیوب ہے، داڑھی منڈانا عیب ہے، نماز نہ پڑھنا عیبوں کا باپ ہے، اتنا بڑا عیب ہے، لیکن اس کو کوئی آج کل معاذ اللہ عیب نہیں سمجھتا بے نمازی ہونا، نہ یہ پوچھتے ہیں کہ دولہا نماز پڑھتا، لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، لڑکی نماز پڑھتی ہے، یہ کہاں پوچھتے ہیں آج کل، کماتا کتنا ہے؟ اگر بولو نا فلاں سودی ادارے میں کام کرتا اور افسر گریڈ افسر ہے یا آفیسر گریڈ کا مطلب آدمی ہے، یا ابھی اس کو انقریب آفیسر بنیں گے سودی ادارے میں، ایسی جلدی شادی ہوگی نہ کہ دھت، تو پھر مطلب یعنی کہ کہاں مطلب رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ تم نے تو دیکھا سود بھی نہیں دیکھا، پیسہ چاہیے تم کو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، کچھ بھی ہو پیسہ چاہیے۔ کماتا کیا ہے؟ حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے، یہ کہاں پوچھتے ہیں آج کل؟ جھوٹ کی عادت تو نہیں ہے، فجر میں نماز کے لیے اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے، اس طرح کی تو معلومات نہیں کرتے نا۔ زیادہ ہمارے معاشرے میں شراب کو معیوب سمجھتے ہیں، بہت تو جوا کو معیوب سمجھتے ہیں، اگرچہ جوا اور شراب معیوب ہے، معیوب کیا حرام ہے، قطعی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والے کام ہے، لیکن سود کو اگر معیوب سمجھتے ہوتے تو اتنے سودی ادارے نہ ہوتے، تو تقریباً جو بیپاری ہوتے ہیں وہ سود کے بغیر تو کہاں کاروبار کر سکتے ہیں، تقریباً، سب نہیں کہہ رہا میں، اس لیے وہ بچت کر رہا ہوں، لیکن سب سمجھدار ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں کہ کتنا سود کا نظام ہے، پورا نظام ہی سود پر تقریباً کاروبار کا آج کل چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے یہ تو ہرگز نہ پوچھا جائے کیسے لوگ ہیں۔ اگر تم کو بتا دیا کہ بھائی یہ ایسے لوگ ہیں، کیا کر لو گے؟ لڑو گے جا کر ان سے؟ اب تو ہم طے کر چکے ہیں منگنی، نکاح کی تاریخ بھی آ گئی ہے، تم کو کارڈ جب دیا تو آپ پوچھ رہے ہو گے کیسے لوگ ہیں؟ تو اس لیے اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں کہ جس سے مطلب گناہوں میں پڑنے کا ہو، بلکہ یار مجھے تو بہت تجربہ ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ لڑکیاں کتنی ہیں؟ لڑکے کتنے ہیں؟ کتنا پڑھے، کہاں پڑھتے ہیں، کوئی کما کے لاتا ہے لڑکا یا نہیں، بچیوں کی شادیاں کی یا نہیں، کتنی بہنیں، کس کی شادی ہوئی؟ ابے یار تجھے کیا پنچایت اپنی کرنا بھائی، یار
اتنے سوالات کرتے ہیں، حالانکہ اس سے آج سے نہیں، میں شروع سے تقریباً الرجک ہوں. مجھے نہیں پتا ہوتا کس کے، یعنی کہ جیسے میں نے اپنے بیٹے کی جہاں ترکیب بنائی ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ ان کی بیٹیاں کتنے، ان کے بیٹے کتنے، مجھے نہیں پتا. مجھے اپنی بہو کا نام نہیں پتا، ابھی پتا چلے گا انشاءاللہ، نکاح پڑھاؤں گا تو پوچھ لوں گا. واقعی نہیں پتا. یہ میرا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے دادا بنا دیا ہے، مگر دادا جان مائنس جان کو یہ نہیں پتا کہ میری پوتی کی خالائیں کتنی ہیں، اس کے ماموں کتنے ہیں. ان کے گھر کے افراد کی ماموں غالباً 2 ہیں، یاد آ رہا ہے 2 ہیں، یاد آ گیا. پوچھا نہیں، مگر وہ ملاقات ہو دیکھتا ہوں نا 2 ہی نظر آتے ہیں، تیسرا نظر نہیں آیا، لیکن امکان ہے کہ تیسرا کہیں ادھر ادھر ہو کسی ملک میں، لیکن اب انہوں نے تصدیق کر دی کہ 2 ہی ہیں. گھر کے کل افراد کتنے ہیں واللہ مجھے نہیں پتا ابھی تک، حالانکہ میں دادا بن گیا ان کے ذریعے سے. اسی طرح میں نانا بھی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی کے سسرال کے کتنے افراد ہیں، مجھے نہیں پتا. کبھی پنچایت ہی نہیں کی، کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ. اس میں کیا حساب کتاب لینا تھا، کتنی بچے اور کتنی بچیاں اور کس کی شادی کی اور کتنی نہ کی. ہاں ضرورت ہے تو پوچھے، عموماً ضرورت نہیں ہوتی، بس بولنے کی خاطر بولتے چلے جاتے ہیں، اگلے کو شرمندہ کر دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.